बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे छठी जमात की किताब चंपा का सबक किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम। तदरीसी मकासद हम देखते हैं। अंबिया कराम के बारे में जानना, उनके बारे में आगाही हासिल करना कि नबियों पर अल्लाह ताला ने कौन कौन से मोजज़ात अता किए, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और चरिंद परिंद और हुकूमत पर, हवाओं पर हुकूमत के बारे में आगाही। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पर हुकूमत की, चरिंद परिंद पर हुकूमत की। इवन के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आवाज़ सुनते ही या उनके लश्कर का पता चलते ही चींटियाँ भी अपने बिलों से निकल आती थी और रास्ता बदल लेती थी कि कहीं हज़रत सुलेमान के लश्कर के नीचे ना आ जाएं। नए अल्फाज और उनके मायने जान सकेंगे। वाहिद जमा, अल्फाज मतज़ाद और इसम सिफ्त और मसूफ कवायद के बारे में वाकफियत हासिल कर सकेंगे। सबक की रीडिंग करते हैं। ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें रौंद डाले, कुचल दे, यानी पाँव के नीचे दे, मसल दे, और इनको खबर तक ना हो, खबर इत्तला न मिले। एक नन्ही चींटी ने अपनी साथियों से कहा। ये मध्यम यानी हल्की आवाज़ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुनी और मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अज़ीमुश्शान लश्कर के साथ वहाँ से गुज़र रहे थे। बहुत बड़ा लश्कर था, अज़ीमुश्शान, बहुत बड़ा शान व शौकत वाला लश्कर यानी फ़ौज के साथ वहाँ से गुज़र रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें नहायत वसी व अरीज़, बहुत वसी व अरीज़, लंबी चौड़ी, बहुत ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल सल्तनत का बादशाह बनाया था, और ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों, परिंदों, जिन्नात और हवा तक को इनका ताबे यानी मातहत कर दिया था। अल्लाह ने इन्हें इतनी अजीम सल्तनत बख्शने के साथ हिकमत और गैर मामूली क़ुव्वत फ़ैसला भी अता फरमाई थी। यानी अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी सल्तनत तो दी, इतने वसी और सल्तनत का बादशाह बनाया, और उसके बाद हिकमत यानी दानाई और गैर मामूली क़ुव्वत फ़ैसला यानी अजीम क़ुव्वत फ़ैसला, जिसके बारे में कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो फ़ैसले की ताकत थी वो गैर मामूली थी, बहुत ज़्यादा थी। उनको वो भी, उससे भी नवाजा। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। यहाँ बच्चों आपको दो नबियों के बारे में पता चलता है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में भी, कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम किन के बेटे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी थे, उनके बेटे थे, और 992 कबल मसीह में पैदा हुए। बच्चों यहाँ कबल मसीह जो है इसका मानी आपको जानना है। कबल मसीह का मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 292 साल पहले। मसीह का लफ्ज़ जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होता है। कबल का मतलब है पहले, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 200 साल पहले की ये बात है। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद तख्त पर बैठे, यानी उन्होंने हुकूमत की, बादशाह बने। शुरू के 3 साल मुश्किलात के थे, जिनमें मुख्तलिफ मार्के पेश आए। मार्के यानी जंगें भी हुई, लेकिन आखिरकार आपने सब मुखालफिन पर काबू पा लिया। जो भी उनके हरीफ थे, मुखालिफ थे, उन पर काबू पा लिया, उनको अपना फर्माबरदार बना लिया, और एक नहायत मुस्तहकम यानी मजबूत और वसी, खुली, लंबी चौड़ी यानी ज़्यादा रकबे पर हुकूमत कायम की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तामीरात का बहुत शौक़ था, यानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इमारत बनाने का बहुत शौक़ था, शहर तामीर करने का बहुत शौक़ था। उन्होंने हैकल सुलेमानी और बहुत से नए शहर तामीर करवाए। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, दरबार जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और उनके दरबार में बहुत से लोग जमा थे, वज़रा, उमरा, सब। और उनके जो दरबार में जानवर भी आते थे और परिंदे चरिंदे सब आते थे उनके दरबार में, और एक सब जमा थे, लेकिन हुदहुद नहीं था। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, सवाए हुदहुद के सब हाजिर थे।
حدود کہاں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ناراضگی سے دریافت فرمایا، یعنی ناراضگی سے پوچھا۔ وہ آ کر غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان کرے ورنہ اسے سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ آ کر اپنے نہ آنے کی کوئی مناسب وجہ بیان کرے ورنہ اسے سزا دوں گا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے یوں گفتگو شروع کی، بات چیت۔ میں ابھی ملک یمن سے آ رہا ہوں۔ وہاں میں نے ایک قوم دیکھی جو بہت خوشحال ہے، خوش و خرم رہتی ہے، انہیں کوئی مسائل نہیں ہے۔ اس کی حکمران ایک عورت ہے، یعنی ملک یمن میں ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ یہ قوم گمراہ اور مشرک ہے۔ گمراہ یعنی وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، راہ کھو بیٹھی ہے اپنا، اور مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ حال سن کر ہدہد کے ذریعے وہاں کی ملکہ کو خط بھیجا۔ اس خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا اور اس میں ملکہ اور اس کی قوم کو سیدھے راستے پر آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس ملک میں جو قوم آباد تھی وہ سبا کہلاتی تھی۔ بچوں، یہ دو چیزیں آپ کو یاد رکھنے والی ہیں کہ قوم کا نام سبا ہے اور یمن کی ملکہ کا نام بلقیس ہے، ملک کا نام یمن ہے۔ اور اس کے بارے میں کس نے بتایا؟ ہدہد نے آ کے سارا واقعہ بیان کیا۔ ملکہ کو جب یہ خط ملا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کے سامنے اسے پڑھا، پھر درباریوں سے اس خط کے بارے میں رائے طلب کی، یعنی مشورہ مانگا۔ طلب کی، مانگنا۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہی مشورہ دیا، یعنی سب نے ایک رائے تھی سب کی، اور انہوں نے یہی رائے دی کہ ہمیں اس بادشاہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ ہم سب بہادر بھی ہیں، ہمارے پاس بہت سا سامان جنگ بھی ہے۔ ملکہ ذہین اور دانا تھی، یعنی عقل مند تھی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت کے بارے میں پہلے سن چکی تھی۔ اس نے اپنے درباریوں کو سمجھایا کہ جلدی کرنا درست نہیں، جنگ کوئی بھی جیت سکتا ہے، اور جو جیت جاتا ہے وہ بستیوں کو تباہ اور عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجے جائیں، ہو سکتا ہے بات یہیں ختم ہو جائے۔ اب ملکہ بلقیس سمجھدار تھی، اس نے سوچا کہ اگر ہم جنگ ہار جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں ذلیل و خوار کریں گے، اس لیے ان کو کچھ تحفے تحائف بھیج کر اس بات کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ یوں ایک وفد کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا ایک گروہ یا گروپ، یوں کا مطلب ہے اس طرح ایک لوگوں کا گروہ بیش قیمت کا مطلب ہے بہت قیمتی تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، جن نعمتوں سے مجھے نوازا ہے، وہ تمہارے تحائف سے بہت بہتر ہیں۔ مجھے ان کی ضرورت نہیں، تم ان کو واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ اس نے شرک اور گمراہی کا راستہ نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو ہم ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہ ہوگی۔ اس وقت جب ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تحائف بھیجے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت دانائی سے جواب دیا اور فرمایا کہ مجھے ان دنیاوی چیزوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اگر تمہاری ملکہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا اور غلط راستے سے ہٹنا نہ چھوڑا اور اللہ کا دین قبول نہ کیا تو میرے پاس ایسے لشکر بھی ہیں، ایسی فوجیں بھی ہیں جن کے مقابلے کی تم میں طاقت نہیں، ہمت نہیں ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہاتھی، جنات وغیرہ بھی تھے۔ ملکہ سمجھ گئی کہ یہ معاملہ دنیاوی مال و دولت کی حرص کا نہیں ہے۔ حرص کا مطلب ہے لالچ، اور دنیا کے مال و دولت اور لالچ کا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے خود روانہ ہو گئی۔ جب وہ یروشلم کے قریب پہنچی، یہ یروشلم ایک شہر ہے، اس کے قریب پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ اس کو اپنے پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی جائے۔ جب وہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے وہاں سے روانہ ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر مل گئی، کیونکہ ان کو پرندے بھی خبر دیتے تھے، ہوائیں بھی خبر دیتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کیوں نہ ملکہ کو پتہ چل جائے کہ میں پیغمبر ہوں، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہوں، اور میں اپنی ایک نشانی ظاہر کروں تاکہ اس کو سچائی قبول کرنے میں آسانی ہو۔ آپ علیہ السلام نے دربار کے حاضرین سے پوچھا کہ کوئی ہے جو ملکہ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہوگا تخت کسے کہتے ہیں۔ تخت ایک ایسی بہت بڑی کرسی ہوتی ہے جس پر بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضرین میں سب سے پوچھا کہ کون ایسا ہے جو ملکہ کے یہاں آنے سے پہلے تخت لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ دربار برخاست یعنی ختم ہونے سے پہلے تخت لے آئے گا۔ ایک شخص نے جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس نے کہا پلک جھپکتے۔ پلک جھپکتے کا مطلب ہے جتنا ٹائم آنکھ بند کرنے اور کھولنے میں لگتا ہے اتنے وقت میں میں تخت کو یہاں لا سکتا ہوں، اور اگلے لمحے اگلے ہی وقت میں تخت وہاں موجود تھا، یعنی بہت تھوڑی دیر میں، اتنی دیر میں کہ آنکھ جھپک کر کھولی جائے تخت وہاں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے درباریوں سے فرمایا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو تاکہ ہم آزمائیں کہ ملکہ کتنی ذہین ہے۔ یعنی انہوں نے اس تخت میں تھوڑی سی تبدیلی کی تاکہ پتہ چلے کہ ملکہ ذہین ہے کہ نہیں، وہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ جب ملکہ پہنچی تو اپنا تخت دیکھ کر کہنے لگی یہ تو میرا تخت معلوم ہوتا ہے، میں آپ علیہ السلام کی عظمت یعنی بڑائی کو پہلے ہی پہچان گئی تھی۔ ہم نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی ہے، اطاعت فرما برداری قبول کر لی ہے۔ ملکہ نے ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے تو اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن اس کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور طریقہ اختیار کیا۔ ان کے محل کا فرش شیشے کا تھا جس کے نیچے نہر بہہ رہی تھی۔ یہاں اسٹوڈنٹس یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملکہ نے ظاہری طور پر یا دنیا کو دکھانے کے لیے تو وہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرمانبرداری میں آ گئی، ان کے ماتحت ہو گئی، لیکن دل سے وہ ان کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، ان کی سوچ میں ابھی گہرائی پیدا نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ ابھی تک سورج کی ہی پجاری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اپنے محل میں لے گئے۔ ملکہ نے نیچے دیکھا اور فوراً اپنے پائنچے اٹھا لیے، وہ سمجھی کہ نیچے پانی بہہ رہا ہے، کہیں میرے کپڑے بھیگ نہ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا تم دھوکے میں ہو، یہ پانی نہیں شیشہ ہے۔ ملکہ نے ان کے اس جملے پر غور کیا تو اس کا ذہن روشن ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ سورج کو سجدہ کرنا بھی ایک دھوکہ ہے، یعنی فریب ہے۔ سورج ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، جس طرح اس نے فریب کھایا، شیشے کو اس نے نہر سمجھا، پانی سمجھا اور اس کے اوپر پاؤں رکھنے سے ہچکچائی، اس طرح اس کو ذہن روشن ہو گیا۔ اسے پتہ چل گیا کہ سورج بھی کسی قابل نہیں ہے، ہم اس کو سجدہ کیوں کریں، دنیا کو بنانے والا تو کوئی اور ہے، وہ ہستی ہی سجدے کے لائق ہے جس نے اس سورج اور تمام کائنات کو بنایا ہے۔ اور یوں وہ ایمان لے آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 41 سال تک حکومت کرنے کے بعد 924 قبل مسیح میں وفات پا گئے۔ وفات کا واقعہ بھی بہت عجیب ہے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو ایک نیا شہر تعمیر کرنے کے کام پر مامور کیا تھا، یعنی مقرر کیا تھا، معین کیا تھا۔ یہ کام ابھی نامکمل تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے عصا کا سہارا لیے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ چھڑی جس کو پکڑ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سہارا لیتے تھے اس کو پکڑ کر کھڑے تھے، اور اسی حالت میں آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ سب سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام کام کی نگرانی فرما رہے ہیں۔ اصل میں بچوں یہ شہر جو تعمیر ہو رہا تھا، جنات وہ شہر تعمیر کر رہے تھے اور آپ علیہ السلام اس شہر کی نگرانی کرتے تھے، اور جنات عرصہ تک یہی سمجھتے رہے کہ آپ نگرانی فرما رہے ہیں اور اسی طرح کھڑے ہیں۔ عصا میں آہستہ آہستہ گھن لگ رہا تھا، جیسے کہ لکڑی کا عصا تھا، وہ چھڑی لکڑی کی تھی اور آہستہ آہستہ لکڑی کو اندر سے کیڑا کھا رہا تھا جس کو گھن کہتے ہیں۔ ایک دن وہ عصا گھن کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ تب جنوں اور تمام مخلوقات کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔
تو بچوں آپ نے جانا کس طرح انہوں نے ملکہ بلقیس کو راہ راست پر لے کے آئے اور کس طرح ان کے ماتحت تمام چرند پرند اور تمام کائنات تھی۔ اس طرح یہ سبق ختم ہوتا ہے، آپ اس کی بار بار ریویژن کریں اور مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر لکھیے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایکسرسائز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔